Justice Markandeya Katjuji, distinguished persons on the dais, ladies and gentlemen, यहाँ चूँकि बात उठी है, मैं सुन रहा था कि बात पंजाबी में की जाए। बदकिस्मती से मैं पंजाबी तो नहीं टूटी फूटी बोल सकता हूँ और वो बोलूँगा भी, पर आप मजाक मत उड़ाइएगा। हिंदी में बात करने की कोशिश करूँगा ताकि आप भी बेहतर समझें और मैं कुछ समझा सकूँ। तो सबसे पहले मुझे इस बात की बड़ी खुशी हो रही है या फ़ख्र महसूस हो रहा है कि सिख ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे दावत दी इस मौके पर कुछ बोलने की। मैं कश्मीर सिविल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता हूँ और सबसे पहले कश्मीर सिविल सोसाइटी से पंजाब के बहादुर लोगों को प्यार भरा सलाम पेश करता हूँ। अभी हम बैठे थे, लॉबी में बैठे थे दूसरी जगह, जस्टिस मार्कंडेय काटजू साहब कुछ बोल रहे थे। मेरे उनसे काफ़ी रिश्ते हैं। पहला रिश्ता तो ये है कि ये भी कश्मीरी हैं, बहुत कश्मीरी खून है इनमें, मैं भी कश्मीरी हूँ। ये भी लिबरल व्यू रखते हैं, मैं भी लिबरल व्यू रखता हूँ। पर उन्होंने कश्मीर के बारे में कुछ सियासी बातें की, वहाँ मैं उनसे इख्तिलाफ़ करता हूँ। पर यहाँ पर मैं वो इख्तिलाफ़ की बात नहीं करूँगा क्योंकि वो एक अलग सियासी मसला है। ये ह्यूमन राइट्स डे है, मैं सिर्फ ह्यूमन राइट्स की बात करूँगा। दोस्तों, आपको पता है कि 1948 में 10 दिसंबर में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स अडॉप्ट की गई। काफ़ी बड़ा मुगालता है इसमें कि भाई ये ह्यूमन राइट्स डे सिर्फ वेस्टर्नर्स ने बनाया, अंग्रेज़ों ने बनाया। बहुत कम लोगों को पता है कि इसमें हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मिडल ईस्ट के लोगों ने बड़ी एक कंट्रीब्यूशन की, एक ग्रेट डील ऑफ कंट्रीब्यूशन हुई इसको ड्राफ्ट करने में। मैं एक ऐसी शख्सियत का जिक्र करूंगा, उनका नाम हंसा मेहता था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेंबर थी और यूएन में उस वक्त डेलीगेट थी। वो जब पहला आर्टिकल ड्राफ्ट हुआ उसमें था कि वर्ड यूज किया गया था कि मैन, ऑल राइट्स फॉर मैन एंड ऑल दिस। तो उसने सबसे बड़ा सवाल उठाया कि जब आप मैन इस्तेमाल करोगे तो इसका मतलब यही होगा कि औरतें एक्सक्लूड है, इससे एक इंक्लूसिवनेस नहीं आएगी ह्यूमन राइट्स में। तो उसके कहने पर मैन के बदले वर्ड ह्यूमन बीइंग इस्तेमाल किया गया। तो यह था उस हंसा मेहता का रोल। और मैं देखता हूं तब से आज तक हमें कितनी फर्क आई है। वही हिंदुस्तान की एक शख्सियत जो इतनी बड़ी बात जिन्होंने की, आज के हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। आपने बातें की, यहां हमने कंवर साधु साहब की बात सुनी, शशिकांत जी की बातें सुनी। मैं समझता हूं कि ये जो है ये एक टिप ऑफ द आइसबर्ग। मेरे दोस्तों, अगर मैं आपको कश्मीर की कहानी सुनाना शुरू करूं, एक तो सालों साल लग जाएंगे और मुझे यकीन है कि आपके आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। कश्मीर में क्या हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। खैर, हम बातें तो करेंगे, जैसे शशिकांत जी बता रहे थे, बेकार 10 दिसंबर तक, ये अगली साल 10 दिसंबर तक फिर हम भूल जाएंगे। मगर जब मैं अपनी बात ख़त्म करूंगा तो मैं कुछ तजावीज़, जिसको कहते हैं सजेशंस, भी दूंगा कि जो मेरे इसमें है। यहाँ जस्टिस का जब कंवर साधु जी बैठे थे तो वो बात कर रहे थे जुडिशरी के फेलियर की बात। मगर वो कुछ शायद विद ड्यू रिस्पेक्ट्स टू फॉर्मर चीफ जस्टिस काटजू साहब, शायद वो कुछ बात करते करते वो बात कुछ कह न सके। इज़्ज़त भी होती है कुछ, वो भी शर्म भी होती है, कुछ भी होता है। मगर मैं वो शर्म बालाई ताक रखता हूँ और काटजू साहब के सामने भी मैं बताऊँगा
کہ کیسے ان کی سپریم کورٹ بھی فیل ہو گئی جب جسٹس دینا تھا. سب سے پہلے میں بات کروں گا پتھریبل انسیڈنٹ کی. جب اس کا کیس چل رہا تھا تو ایک جج صاحب نے بولا ہاں یہ تو بالکل کولڈ بلڈڈ مرڈر ہے, آرمی کو کیسے دیں گے ہم امیونٹی, اور آرمی کو ہم کیسے دیں گے کورٹ مارشل کرنے کی. اس وقت تک سی بی آئی نے بیونڈ اینی ڈاؤٹ ثابت کر دیا تھا کہ پتھریبل میں جو 5 آدمی مارے گئے وہ نہتے لوگ تھے, ان کو ورچولی اٹھایا گیا اپنے بستروں سے اور مارا دیا گیا. یہ سی بی آئی نے کنکلوزولی پروو کر دیا تھا. اور جب فیصلہ آ گیا سپریم کورٹ کا تو اس میں آرمی کو ایک اسکیپ روٹ دیا گیا کہ نہیں جی کورٹ مارشل کریں گے. اور آرمی نے کیا کیا, نگروٹا جو کشمیر سے کم از کم 300 کلومیٹر دور ہے, وہاں پر اپنی وہ جو اس کو ہم کنگارو کورٹ کہیں گے وہاں پر وہ بنائی, اور کشمیر سے کہتے آؤ جی کس کو شہادت دینی ہے, کس کو کرنا ہے, کیا کرنا ہے. تو کون جاتا؟ ان کی بوڑھی مائیں, ان کے بوڑھے باپ, یا وہ ڈرے ہوئے لوگ جو شہادت دیتے کہ ہمارے بچوں کو کیا ہوا. ارے بھائی سی بی آئی نے تو کہہ دیا آپ کو, اس نے تو ثابت کر دیا کہ یہ کولڈ بلڈڈ مرڈر ہے. تو یہاں پر ایک جوڈیشری کا فیلئر ہے. دوسرا میں جو سب سے بڑا فیلئر سمجھتا ہوں جوڈیشری کا وہ تھا افضل گورو کے کیس میں. ٹیررزم کو, پارلیمنٹ اٹیک کو میں نے لکھا بھی ہے, ہم کنڈیم کرتے ہیں, مگر خدا را انصاف کر دیجئے. اب افضل گورو کے جب آپ پھانسی لگا دی تو آپ نے کون سا پرنسپل بنا دیا؟ ٹو سیٹسفائی دی کلیکٹو کانشنس آف انڈین پیپل, ناٹ آن سم کوجنٹ مٹیریل. میں آپ کو بتانا چاہوں گا, آپ کتابیں پڑھیے, آپ ریکارڈ پڑھیے, اس کی ٹرائل میں کتنی خامیاں رہی تھی. جو ان کے جج تھے ڈنگرا صاحب, انہوں نے کتنی غلطیاں کی اس میں. اس کے جو وکیل تھے اس کو ایمیکس کیوری بنا دیا گیا, اس کو کہا گیا ہاں ہاں آپ کی بات سنیں گے, بعد میں سنیں گے. اور کیس وہ ایک مکھرجی کی, نرملا مکھرجی کی ایک کتاب ہے, رونگٹے کھڑے کر دے گی آپ کی جب وہ بات کرے گی. مگر جب بات آ گئی, کیونکہ جی افضل گورو کو مارنا ہے, مجھے ہمیں پسند نہیں ہے, ہندوستان کے لوگوں کا ضمیر اس سے سیٹسفائی ہو جائے گا. تو یہاں پر جوڈیشری کی جو فیلئر ہے, ان سے کیوں لیا جاتا ہے جسٹس صاحب, اور جب نچلے لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمیں تو چھوڑ دیا جائے گا تو وہ کوئی چیز پھر پیچھے نہیں رکھتے. میں اب بات کروں گا کہ جب کنور سادھو کی بات, جب وہ پنکا کی وہ بات آ رہی تھی, کیسے ابھی کتاب آئی ہے, یہ کشلے بھٹاچاریہ جی کی کتاب ہے. کشلے بھٹاچاریہ جی کا میں آپ کو چھوٹا سا انٹروڈکشن کرواؤں. اس کتاب کا نام ہے بلڈ آن مائی ہینڈز, کنفیشن آف اسٹیج انکاؤنٹرز. یہ ایک آرمی افسر نے, ایک میجر نے, جن کا دل اب گناہوں سے بھر گیا تھا, اور جو گناہ اپنے اب کرنا چاہتے تھے وہ اب ان کا ضمیر چونکہ وہ اب ان کی ملامت کرتا تھا, انہوں نے کشلے بھٹاچاریہ کے سامنے کچھ کنفیشن کیے. اور کشلے بھٹاچاریہ جی این ڈی ٹی وی کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر رہ چکے ہیں, جرنلزم میں کافی ایوارڈ لے چکے ہیں. ایک ایوارڈ رام ناتھ گوئن کا ایوارڈ ہے, ایک ایوارڈ اس کا دوسرا ایوارڈ ہے اس کو سلیکٹڈ چیئر آف انٹرنل سیکورٹی اینڈ سینئر فیلو ایٹ دی انسٹیٹیوٹ آف ڈیفینس اسٹڈیز اینڈ انالیسس, اور بھی کافی ایڈورڈ مرو فیلو ان جرنلزم ہے. میں آپ کو اس کتاب سے 2 چیزیں بتا دونتا ہوں, اور آپ دیکھیے کہ کہاں وقت آ چکا ہے. آسام کے بارے میں وہ ایک لکھتے ہیں کہ ایک ان کو جو پولیس آفسر کہہ رہا ہے کہ ان کو جو وہ کنفیشن کر رہا ہے, وہ اس کو ایک پولیس آفیسر اور بارڈر پر, بھوٹان کے بارڈر پر ایک آرمی آفیسر کی بات چیت سنا رہا ہے. آرمی آفیسر اندر داخل ہوتا ہے تھانے میں, بھائی صاحب میرے اوپر قرضہ چل رہا ہے, مجھے سخت ضرورت ہے 1 لاکھ کی. وہاں کچھ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, بات ایسے کی جاتی ہے جیسے کہ وہ ڈانوں کی بات ہوتی ہے, کتنی پیٹیاں, کتنے وہ کھوکھے, ایسے بات. مجھے 1 لاکھ کی ضرورت ہے, اوور ڈرافٹ چل رہا ہے. کوئی بات نہیں جی, کل لے جانا. بات کیا ہوئی تھی, جب انویسٹیگیشن تحقیقات کی جاتی تو اس نے 2 آدمیوں کو مارا تھا اس آرمی افسر نے, مگر غلطی سے 3 بتا دیے تھے اپنے افسروں کو. تو اس کے حساب سے اوور ڈرافٹ تھا. اگلے دن پولیس افسر ایک آدمی کو لاتا ہے, کہتا ہے یار پیسے لے لو اپنے.
تیسرے آدمی کو مارا جاتا ہے. یہ نارتھ ایسٹرن میں بات ہو رہی ہے, یہ آسام کی بات ہے. کشمیر کے بارے میں پیج 91 پر یہی کسلے بٹاچاریہ جی لکھتے ہیں کہ انڈین سیکورٹی فورسز, جس میں آگے پیراملٹری بھی آتی ہے, بارڈر سیکورٹی فورسز جو فارورڈ لائن آف ڈیفنس پہ ہوتی ہے, آرمی بھی ہوتی ہے, سب کچھ مل کے ہوتی ہے, پاکستان کے ISI سے ہتھیار خریدتے ہیں, بہار اور یوپی کے مسلمانوں کو اغوا کر دیتے ہیں, 2-3 مہینے ان کو بارڈر پر وہ اپنے پوسٹوں پر رکھتے ہیں. وہ 2-3 مہینے کی اس کو بھی بعد میں بتاؤں گا. پھر ان کو فرضی انکاؤنٹر میں مارا جاتا ہے. وہ ہتھیار جو ISI سے خریدے ہیں وہ پاس رکھے جاتے ہیں, ملیٹنٹ بنائے جاتے ہیں. انعام اتنا ہوتا ہے کہ وہ جو ISI کو پیسے دیے ہوتے ہیں اس سے بہت زیادہ, اور اپنے یونٹ کے لیے سائٹیشنز بھی ہوتی ہیں. 2-3 مہینے اس لیے رکھا جاتا ہے کہ تاکہ تب تک پولیس کے ساتھ برابر رابطہ ہوتا ہے کہ بھئی کوئی بات تو نہیں اٹھی, کوئی بہار میں یا یوپی میں کسی نے مسنگ رپورٹ تو نہیں لکھا. یہ وہی آدمی ہوتے ہیں بیچارے غریب آدمی, جن کا بیچاروں کا آپ کے ہاں بھی کام کرتے ہوں گے, میرے یہاں بھی کام کرتے ہوں گے, جن کا کوئی نہیں ہوتا, غریب لوگ ہوتے ہیں. تو جب بات یہ نہیں دیکھتے کہ نہیں کوئی بات نہیں اٹھتی, تو ان کو اڑا دیا جاتا ہے اپنے ایوارڈوں کے لیے. یہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے. یہ کتاب پڑھیے, اور ضرورت ہے اس کو اور بھی زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہونے کی, تاکہ ہر ہندوستانی کو پتہ چلے کہ اس کے دیش میں کیا ہو رہا ہے. اب وہی بات کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ایک آدمی نے, ایک بڑے ہی فلاسفر نے یہ بات بڑی خوب کہی ہے. When Democrats choose not to be democratic, democracy fails to be democratic. جب ایک ڈیموکریسی کے یقین رکھنے والے لوگ وہی چاہتے ہیں کہ وہ ڈیموکریٹک نہ ہو, یعنی وہ چپ رہتے ہیں یا کوئی اور کام کرتے ہیں, تو ساری ڈیموکریسی فیل ہو جائے گی. مجھے جرمن کے ایک فلاسفر کا بھی یاد آ رہا ہے, جو بڑا بر وقت یہاں پر بڑی مثال ہے اس وقت بتانے کے لائق. اس نے کہا, یہ اس وقت کی بات ہے جب نازی لوگ یہودیوں کے پیچھے لگے تھے, تو وہ کہہ رہا تھا, اس کا کہنا ہے بھئی جب یہودی میرے پاس یہودیوں کو ڈھونڈنے آئے, نازی لوگ, ہٹلر کے لوگ, تو میں چپ رہا کیونکہ میں یہودی تو نہیں تھا. پھر وہ ٹریڈ یونین لوگوں کو ڈھونڈ رہے تھے مارنے کے لیے, میں چپ رہا کیونکہ میں ٹریڈ یونین لیڈر تو نہیں تھا. پھر وہ اور لوگوں کو ڈھونڈنے آئے, اس میں جو ان کے خلاف تو سیاسی خلاف, میں چپ رہا کیونکہ میں ان کے سیاسی خلاف نہیں تھا. پھر وہ مجھے ڈھونڈنے آئے, اور اس وقت کوئی نہیں بچا تھا میرے حق میں بولنے والا. اس بات سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمیں اٹھنا چاہیے, جیسے ششی کانت جی اور جو جتھیدار صاحب تھے, کہ ظلم کے خلاف جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے وہاں پر دیٹ پلیس مسٹ بیکم اے پلیس, سینٹرل پلیس فار یور پروٹیسٹ. ابھی کشمیر میں خدا نہ کرے ایسا ہو, 3 آدمی غائب ہے 17 نومبر سے, ان کو نوکری کا جھانسا دیا گیا, 17 نومبر سے غائب ہے. ایگزیکٹلی مچھل ٹائپ پر, مچھل میں جیسے ہوا تھا فرضی کانڈ 3 آدمی کو. ہم یہی ابھی تک دعا کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو, پر جیسے جیسے دن گزرتا جا رہا ہے ویسے ویسے لگ رہا ہے کہ وہی ہونے والا ہے. تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں کچھ بات کروں گا. میں کشمیر سول سوسائٹی کی طرف سے یہ تجویز کرتا ہوں کہ ہم بٹے ہوئے ہیں, سب ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز بٹے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے خانوں میں. ہمیں ایک ایسا انٹر کنیکشن کرنا چاہیے کہ جہاں پر بھی, جس جگہ بھی, وداؤٹ کنسیڈریشن آف کاسٹ, ریلیجن اور کریڈ, دیکھیں کہ یہاں پر ظلم ہو رہا ہے, کہ تمام لوگ اٹھیں. کینڈل لائٹ یہاں پر ہی کیوں شام کو, میرے بلیوارڈ روڈ پر کیوں نہیں کہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے, دلی میں کیوں نہیں جنتر منتر پر کہ کشمیر پنجاب میں کیا ہو رہا ہے. یہ ساری جگہ ہونی چاہیے. سیاسی مسئلے ایک طرف, ٹھیک ہے, ہمارے پولیٹیکل کچھ ایک طرف ہو, پر جہاں تک مانو ادھیکار کا تعلق, مانو ادھیکار ان کا ہیومن رائٹس کا تعلق ہے, وہاں پر ہمیں
ایک ہونا ہے اور ساری تنظیموں کو، سارے ان کو ایک انٹر کنیکٹ بنانا چاہیے، ایک کوارڈینیشن کمیٹی ہونی چاہیے، ایک اپیکس کمیٹی ہونی چاہیے، اور اس اپیکس کمیٹی کا یہ کام ہوگا کہ چاہے آسام میں ہو، آئی ایم شرمیلا ہو، چاہے ناگالینڈ میں ہو، چاہے دلی میں ہو، پنجاب میں ہو، ہریانہ میں ہو، کسی جگہ، اور ایسا پروٹیسٹ اٹھنا چاہیے کہ ظالم دہلنا چاہیے، وہ ظالم جرت نہیں کرنا چاہیے اگلے انسیڈنٹ کرنے کی. تو یہ ہونی چاہیے ہماری طاقت. میں اینڈ میں، چونکہ وقت مختصر ہے، میں سب لوگوں کی آپ آواز سننا چاہیں گے، اس خوبصورت شعر سے اپنا یہ ختم کر دیتا ہوں. قریب ہے روز محشر، چھپے گا پشتوں کا خون کیوں کر. قریب ہے روز محشر، میں اس کا ترجمہ بھی آپ کو کروں گا چھوٹا موٹا. قریب ہے روز محشر، چھپے گا پشتوں کا خون کیوں کر. جو چپ رہے گی زبان خنجر، تو لہو پکارے گا آستین کا. اس کا مطلب یہی ہے، روز محشر ہم کہتے ہیں کہ جب ہمیں سب کو بھگوان جی کے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا، کہتے ہیں وہ دن بہت قریب ہے. معصوموں کا خون کبھی نہیں چھپتا. اگر خنجر جس سے آپ نے اس کا مارا ہے، اگر اس کی زبان چھپ ہے، تو the blood up your sleeves، جو آپ کے آستینوں پر لہو ہے، وہ بولے گا. شکریہ بہت بہت آپ کا.